अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह चान, MJ TV। बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तफ्तीश के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मुअज़्ज़ज़ जजों ने आज भी इस हवाले से सू मोटो नोटिस की समाअत की और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कीनिया भी गई और UAE भी गई अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए, उसने अपनी एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को पेश की है। और सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में कायम हुआ है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। इस सारी सुप्रीम कोर्ट की समाअत को देखने के बाद, और ये तकरीबन 3 से ज़ायद समाअत हो चुकी हैं, जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी हद तक रिपोर्ट भी हो चुका है। मुख्तसर ये कि JIT मुकम्मल तौर पे नाकाम है अभी तक किसी किस्म की राय बनाने में कि अरशद शरीफ का जो कत्ल था क्या वो एक साजिश थी और उसमें कौन लोग मुलव्वस थे, क्या वो कीनिया के लोग थे, क्या पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो साजिश का हिस्सा थे। अभी तक JIT ने किसी किस्म की कोई अपनी राय का बाकायदा इजहार नहीं किया और बज़ाहिर ये फौरी तौर पर राय काम करना इसलिए भी मुश्किल है कि जो कत्ल हुआ है वो कीनिया में हुआ है, तमाम शवाहिद कीनिया में हैं और दूसरी बार भी कीनिया के दौरे किए जा चुके हैं, 2 बार हो चुके हैं। अब की बार जो मामलात सामने आए हैं कि कीनिया की हुकूमत बज़ाहिर अब तावन नहीं कर रही और अब की बार जो कीनिया JIT की टीम गई थी उसको तो अब जाए वकुआ पे भी जाने की इजाज़त नहीं मिली और बहुत सारे शवाहिद भी हमारी JIT टीम को कीनिया की हुकूमत ने नहीं दिए और ये भी इंकशाफ हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से फ़ोन पे बात करने के लिए वक्त मांगा है और तकरीबन 1 माह हो चुका है, अभी तक कीनिया के सदर की तरफ से टेलीफोन पे वक्त नहीं दिया गया हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। फिर ये मामलात भी सामने आए हैं कि कीनिया के अलावा UAE में जो हुकाम हैं उनको भी ख़त लिखा गया था कानूनी तावन के लिए और UAE के हुकाम ने भी अभी तक बाकायदा कानूनी तावन के लिए कोई जवाब नहीं दिया उस खत का। और सवालात तो जजों ने तमाम पूछे, ज़रूरी सवालात जो थे उसमें सबसे अहम सवाल तो यही था कि क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं कीनिया से, तो जिसका जवाब यही मिला JIT की तरफ से कि कोई नए शवाहिद नहीं आए। लैपटॉप और मोबाइल जो अरशद शरीफ का था वो भी कीनिया के हुकाम ने पाकिस्तान के हुकाम के हवाले नहीं किया। फिर सवाल ये पूछा गया जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से कि जो पाकिस्तान में जो हालात थे, जिन हालात में बज़ाहिर अरशद शरीफ को मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए, जिन लोगों के कहने के ऊपर FIR काटी गई, उसकी क्या मालूमात है, तो उस पर भी JIT ने कहा कि जी हमने गवाहान के बयानात तो कलमबंद किए हैं, मगर ये तमाम तहकीकात जो अभी तक की हुई हैं इसकी रिपोर्ट जो है अरशद शरीफ की अहलिया के मुतालबे के बावजूद भी उनको नहीं दी गई। हत्ता कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ये रिपोर्ट हम आपके हवाले नहीं कर सकते। अब इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कीनिया की हुकूमत ने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का शायद इज़हार किया है कि जी जो पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो पब्लिक की गई और उससे शायद ये तासुर मिला है कि कीनिया की हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। अब मालूम नहीं ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, मगर ये तासुर ज़रूर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कीनिया की हुकूमत उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के जारी होने की वजह से नाराज़ है। चलें अगर मान भी लें कि वो जो पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसमें कीनिया के अंदर जो लोगों से मुलाकातें हुई थी, जो खुर्रम और शहजाद थे, जो 2 मरकज़ी मुल्ज़म थे, उनके इंटरव्यूज़ भी शाया हुए थे। कीनिया पुलिस की अथॉरिटी के हवाले से भी बहुत सारी मालूमात जो थी उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में थी, जिसकी वजह से बज़ाहिर कीनिया की हुकूमत जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते थे। मगर फिर जो पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हुए उसके हवाले से तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मेरे ख्याल में मंजर आम पे आना चाहिए था। तो अरशद शरीफ की अहलिया के कहने के बावजूद भी
اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا، جن لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ایف آئی آریں کٹی، ان لوگوں کے حوالے سے معلومات ضرور دینی چاہیے، مگر چیف جسٹس نے اس حوالے سے بھی انکار کیا کہ نہیں، یہ معلومات ہم نہیں دے سکتے، ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ تو اب یہ جتنی چیزیں مخفی رکھی جا رہی ہیں، تو اس سے ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ عوام کا اعتماد جو ہے نہ صرف یہ کہ حکومت سے بلکہ عدلیہ سے بھی اٹھ رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اوپن ہونی چاہیے۔ اگر کینیا کے حکام کو کچھ تحفظات ہے تو پھر کم از کم جو پاکستان میں حالات و واقعات ہیں اس کی رپورٹ کو تو جاننا پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ اور یہ درست طور پہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں گے پاکستان میں تو پھر شاید جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی آپ سے تعاون کریں گے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، مگر یہ کڑیاں بھی نہیں ملائی جا رہی، اور اگر کوئی ملائی گئی بھی ہیں تو کم از کم وہ منظر عام پہ نہیں آ رہی، اور عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان میں کون سے حالات میں ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ پہلے کے صحافیوں کے ساتھ ہونے والے ایسے ہی واقعات پر جس طرح سپریم کورٹ تحقیقات کرتی رہی ہے یا ان کے ججز، دو مثالیں ہمارے سامنے، ایک تو سلیم شہزاد کا جو قتل ہوا اس پہ جسٹس ثاقب نثار نے تحقیقات کی تھی، اس کا بے نتیجہ رہی، کچھ نہیں نکلا، کچھ نہیں ملا۔ پھر حامد میر پہ اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا کراچی میں، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ تحقیقات کی تھی، اور اس کی رپورٹ بھی آج تک منظر عام پہ نہیں آئی، مگر جو لیک شدہ رپورٹ تھی اس لیک شدہ رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس نے جیو فینسنگ نہیں دی، اور وہ بھی بے نتیجہ رہی۔ اب ثاقب نثار کے 1 رکنی بینچ سے حامد میر کے 3 رکنی بینچ کے بعد ابھی ارشد شریف پہ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے، مگر ابھی بھی لگتا ہی ہے کہ کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ بظاہر ججز بھی اپنی لمٹس اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہ سارے سپریم کورٹ کی کارروائی سننے کے بعد اور جے آئی ٹی کی جو معلومات ہیں وہ دیکھنے کے بعد ایک نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ ارشد شریف کو جو قتل کیا گیا وہ کینیا میں جا کر کیوں اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ کوئی بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ جب یہ قتل پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر ہوگا تو پھر اس کی تحقیقات ناممکن ہوں گی۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں مانتا کہ اس کے پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ یا کسی دوسرے ملک میں موجود لوگوں کے کہنے پہ کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ تو ہر حکومت کو دفاع کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں بھی جب کسی پہ الزام لگا کہ یہاں سے کوئی جا کے کسی نے کسی دوسرے ملک میں کوئی کارروائی کی ہے تو ہم نے بھی اس کا بھرپور دفاع کیا۔ تو یہ اس لیے میرے خیال میں جو ارشد کے ساتھ کینیا میں جو واقعہ ہوا ہے، اب اس کی سمجھ آتی ہے کہ کیوں کینیا میں ہو، اور پھر اس کو سمجھنے کے ساتھ پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے ارشد کو پہلے پاکستان سے نکالا گیا، پھر یو اے ای سے نکالا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کسی اور ملک کا اس کے پاس ویزا نہیں ہے، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے یا تو کسی نے اس کو گائیڈ کیا یا مس گائیڈ کیا کہ بھئی کینیا چلے جائیں، اور کینیا میں جا کے یہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا، اور کینیا میں بھی جو کافی عرصہ اس نے قیام رکھا، 1 مہینہ 1.5 سے اوپر کا قیام، اس دوران ساری معلومات کر کے باقاعدہ پلاننگ کر کے اس کو قتل کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، اس نے جب بھی کسی صحافی کے قتل کے حوالے سے سو موٹو لیا ہے یا تحقیقات کی ہیں کمیشن کی شکل میں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس پر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے، اور جو حکومت وقت کا وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ جانے اور جے آئی ٹی جانے اور پولیس جانے، اور ہم کیا کریں گے، وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے۔ اب جو سلیم شہزاد کے قتل کا تحقیقات ثاقب نثار نے کی تھی سپریم کورٹ کے جج نے، تو پولیس نے اپنا کام چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے اب کمیشن کر رہا ہے جی، کمیشن کی رپورٹ بے نتیجہ آئی اور پولیس کی انکوائری بھی ختم۔ آج تک پولیس نے بھی وہ ایف آئی آر جو کٹی تھی اس پہ مزید کوئی انکوائری نہیں کی، کیونکہ جب سپریم کورٹ کا جج نہیں پہنچ سکا ملزموں تک تو ایک پولیس نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح حامد میر کے اوپر قاتلانہ حملے کی جو تحقیقات تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے، کہ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے، ان کی رپورٹ جو ہے وہ ڈمپ کر دی گئی،
اور پھر حامد میر کے اوپر کارخانہ حملے کے اوپر پھر پولیس نے کوئی کارروائی کی نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے تحقیقات کی تھی، وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ اب جو 5 ججز ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے سو موٹو کارروائی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی یہی لگنا ہے مجھے، کیونکہ بڑی آسان بات ہے، اگر میں ججز کی جگہ ہوتا اور میرے پاس یہ اختیارات ہوتے تو سیدھی سی بات تھی کہ سب سے پہلے میں یہ حکم دیتا کہ پاکستان کے اندر کن حالات میں ارشد شریف باہر گیا، ایک ٹیم تو لگا دیتے، الگ سے جے آئی ٹی بن جاتی کہ باہر کے شواہد اکٹھے کریں، لیکن ایک الگ سے جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا، اور کم از کم اس سے روزانہ کی بنیاد پہ تحقیقات کروائی جاتی، اور پھر سپریم کورٹ پوچھتی کہ آپ بتائیں کون کون لوگ ہیں جن کو آپ نے انٹرویو کیا، ان کا کیا کیا بیان آیا اور کیا کیا ایویڈنس کلیکٹ ہوا، اور کن لوگوں کے کہنے پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ارشد شریف کے خلاف، اور پھر ان لوگوں کا جو آپس میں کمیونیکیشن کا ریکارڈ ہے، ٹیلی فونک ریکارڈ ہے، جو ایف آئی آر کٹوانے والا شاعری تھا یا جس نے کٹوائی، ان کے درمیان جو ایویڈنس ہے وہ کیا ہے، کنورسیشن کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو کم از کم اب تک سپریم کورٹ کو لانی چاہیے تھی نا۔ اب وہ کینیا کا بتایا جا رہا ہے، کینیا کی حکومت بظاہر ناراض ہوگی ہے، ابھی بھی ہم نہیں رپورٹ دے سکتے آپ کو، تفتیش جاری ہے، متاثر ہوگی تفتیش، تو پھر یہ تفتیش تو پھر اسی طرح ہوگی، پھر یہ کمیشن کی رپورٹ حامد میر کی آج تک سرکاری طور پہ سامنے نہیں آئی، اور یہ جے آئی ٹی کی اس لیے سامنے نہیں آئے گی کیونکہ اس کا نتیجہ نہیں نکلنا، اور جب نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر سامنے کب آئے گی، کون لائے گا؟ بہت سے جج ریٹائر ہو جائیں گے، حکومتیں بدل جائیں گی، اور ارشد شریف کا سو موٹو جو ہے ایک جج سے دوسرے جج پہ جائے گا، تیسرے چیف جسٹس پہ جائے گا، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس کے ادارے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، وہ ٹوٹلی بے بس ہے، اور وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے اوپر سے ویسے ہی ذمہ داری ہٹ گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ جانے اور جے آئی ٹی جانے۔ تو میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ چاہتی تو کم از کم اس جے آئی ٹی کے اندر پاکستان کے جو نمبر 1 خفیہ ادارے ہیں ان کی نمائندگی بھی ضرور رکھی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ نے جس طرح پاناما کیس میں کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کو ڈالا تھا، تو اتنے بڑے قتل کے اندر، اتنے بڑے جرم کے جے آئی ٹی کے اندر سپریم کورٹ کیوں نہیں حکم دیتی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ بھی اور بتائیں، وہ شواہد دیں، یا تو وہ مانے کہ وہ ناکام ہیں، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس جرم کے جو حوالے سے جو کم از کم پاکستان کے اندر حالات و واقعات ہیں ان کی سچ تک پہنچے، یا پھر وہ پھر لے کر آئیں گے اور بتائیں گے ثبوت کے کون انوالو ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چپ کر کے سائٹ پہ کھڑے رہیں، اور خاص طور پہ جب ارشد شریف کے لواحقین جو ہیں وہ باقاعدہ نام لے رہے ہیں، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا، اور دوسرے جو انٹیلیجنس کے افسران ہیں ان کا، تو پھر کون تحقیقات کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور آج کی جتنی بھی سپریم کورٹ کی کارروائی ہے میرے خیال میں یہ اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ کو سرکاری ملازموں کو بلا کے پوچھنے کی بجائے حکومت وقت کو پوچھنا چاہیے، شہباز شریف کو بلانا چاہیے، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کو بلانا چاہیے۔ آپ نے تو بالکل ہی حکومت سے سارا بوجھ ہی ہٹا دیا، اور یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، بڑے واقعہ ہوتے ہیں، سو موٹو ہوتا ہے، حکومت سائڈ پہ ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ سرکاری ملازموں کو ڈائریکشنیں دیتی رہتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، مہینے مہینے کی تاریخیں پڑتی ہیں، اور ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہو کے اپنی صفائیاں ہی دیتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں مہینے کے بعد ہماری جو اسپیشل جے آئی ٹی ہے وہ ایسی کیا نئی چیز لائے گی کہ جس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ مزید 1 مہینے کی تاریخ نہیں دے پائے گی۔ بطی اللہ جہاں MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔